नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम माह शाबानुल मुअज़्ज़म और मामूलात नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुफ्तगू करेंगे। शाबान इस्लामी साल का 7वां महीना है, जो वो मुबारक महीनों रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में आता है, जिससे इसकी फजीलत में मजीद इजाफा होता है। अल कामूस में है कि शाबान शाब से मुश्तक है, इसके मानी तफर्रुक, फैलाना, शाख दर शाख होना है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में एहतराम रमज़ान की वजह से बहुत सारी नेकियां फैलती हैं, और रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत से गुनाह जला दिए जाते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मजीद मरवी है कि शाबान को शाबान इसलिए कहा जाता है, इस माह में रोजादार की नेकियों में दरख्तों की शाखों की तरह इस कदर इजाफा होता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात शाबान में सही बुखारी में है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कसरत से रोजा रखा करते थे, यहाँ तक कि हमें ख्याल होता कि अब आप कभी इफ्तार न करेंगे, और रोजा रखते रखते तो हमें ख्याल आता कि अब कभी रोजा ना रखेंगे। मैंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माह शाबान के अलावा किसी और पूरे रोजे रखते कभी नहीं देखा। इमाम निसाई अल सुन्नन में रवायत करते हैं कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको सब महीनों से ज्यादा शाबान अल मुअज़्ज़म के महीने में रोजे रखते देखता हूँ। आपने फरमाया, ये मुकद्दस महीना है जिससे लोग गाफिल हैं और सुस्त हैं। रजब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान ये वो महीना है जिसमें आदमी के अमाल अल्लाह ताला के पास पहुंचाए जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह पेश हों कि मैं इस वक्त हालत रोजा से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह की फजीलत का एक राज ये बता दिया कि हमारे अमाल हजूर खुदा के हजूर पेश किए जाते हैं। जो इस महीने में ज्यादा अमाल साले करता है, ज्यादा इबादत करता है, रोजे रखता है, सदकात व खैरात करता है, इसे इतनी ही अल्लाह ताला की रहमत व मग़फ़िरत नसीब होगी, और इस कदर बारगाह इलाही से कुर्ब और कबूलियत नसीब होगी। इमाम बहकी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, कौन से रोजे अफजल हैं? आपने फरमाया, रमजान की ताज़ीम व कद्र के लिए शाबान में रोजे रखना। इमाम बहकी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत करते हैं कि माह रजब की आमद पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते, ए अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह, हमारे लिए रजब व शाबान में
روزہ دار کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی عرب میں سب سے زیادہ بکریوں والے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، سوائے مشرک کے، بغض رکھنے والے کے اور والدین کے نافرمان، شرابی اور متکبر اور صلہ رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ، اور بغض و کینہ رکھنے والا۔ اسی ماہ میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے جسے شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار سے منقول ہے، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ شب برات کی وجہ تسمیہ: یہ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ کا اردو ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ لفظ ہے، جو گناہ گاروں کے لیے یہ رات دوزخ سے بری ہونے، آزادی کی رات ہے۔ اس رحمت خداوندی کے تفعیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ امام طبری نے جامع البیان میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ الدخان کی آیات سورت کی: حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ کی تفسیر میں حضرت اکرمہ سے روایت بیان کی کہ شعبان کی 15ویں رات میں سارے سال کے حال لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس سال میں زندہ رہنے والوں کے اور جمع کرنے والوں کے ناموں کی فہرست کی جاتی ہے، اور پھر سال بھر نہ ان میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس رات سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ فوت ہونے والے ہیں ان سب کے بھی نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات تمام لوگوں کے سارے سال کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات لوگوں کی روزی مقرر کر دی جاتی ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 15ویں شب کو شب بیداری کیا کرو اور دوسرے دن روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کی رحمت مسلسل پکارتی ہے۔ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی ہے رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی عطا کروں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت بخشوں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو جنت میں یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات ساری جنت سجا دی جائے، کیونکہ آج کی رات میں آسمانی ستاروں، دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے گناہ گار بندوں کی مغفرت کروں گا۔ شب برات میں حضور علیہ السلام کے معمولات امام ترمذی السنن میں بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر مبارک پر موجود نہ پایا تو میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، شعبانویں 15ویں شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف ایک خاص شان کے ساتھ نازل ہوتا ہے، اور عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو بخشتا ہے۔ امام ابن ماجہ السنن میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو اس رات قیام کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان قدرت کے ساتھ نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا سو میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دوں، کوئی ہے مصائب و علام میں مبتلا شخص مجھ سے مانگے سو میں اسے عافیت عطا کروں، کوئی ہے ایسا شخص ساری رات اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتا رہتا ہے اور اپنی عطا و سخا کے مطابق دامن کو پھیلائے رکھتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے طویل حدیث پاک کی تخریج کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک بات سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع مدینہ منورہ کے قبرستان میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے پایا تو میں نے واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور عرض کیا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دل میں وہ بغض رکھنے والوں، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پانچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نماز پڑھنے لگ گئے۔ قیام کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک اتنا طویل سجدہ کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ کا وصال ہو گیا ہے، میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی، اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی۔ صبح حضور علیہ السلام سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے اپنی رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس رات قبرستان جانا، کثرت سے استغفار کرنا، شب بیداری اور کثرت سے نوافل ادا کرنا اور اس دن روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ میں تھا۔ آخر دعوانا